Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the next part of psychoanalysis. हम डिस्कस कर रहे थे इसमें कि फ्रॉइड की जो है अब तक हम बात डिस्कस कर रहे थे इन पर्टिकुलर इन डिटेल कि फ्रॉइड ने क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं अबाउट साइकोएनालिसिस और वो किस तरह से देखता है चीज़ों को, और उसने ज़ाहिर है ऑब्वियसली थ्योरी पेश की थी. तो अब जो है एक नया पॉइंट जो है उसमें वो ये है कि मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफली डिस्कस कर चुका था कि वेयर इट वाज देयर शैल ईगो बी, कि जहाँ पे इड है तो वहाँ ईगो लाजमी होगी. यानी कि आप हैं तो आपकी डिज़ायर्स हैं, अगर आप ही नहीं रहेंगे तो आपकी डिज़ायर्स भी नहीं रहेंगी. और इसीलिए वो बात करता है कि डेथ इज़ द अल्टीमेट विक्ट्री ऑफ सुपर ईगो बिकॉज यू नो दैट यू आर नॉट गोइंग टू एनी मोर सिंस आफ्टरवर्ड्स आफ्टर यू आर डेड. तो आप मज़ीद गुनाह नहीं करने जा रहे हैं, तो आपकी ईगो जो है वो इंजर्ड नहीं होगी व्हेन यू गो फॉर डेथ. तो डेथ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो बात करता है आगे, where men and women were in the paralyzing grip of forces which they could not comprehend, their reason and self-mastery shall reign. वो कहता है कि जहाँ पे इंसान ऐसी फोर्सेस के अंदर घिरा हुआ हो जो उसको समझ नहीं आती हैं, जिनको वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है, जिनको वो चेंज भी ज़ाहिर नहीं कर सकता. पैरालाइजिंग मीन्स के जो आपको बिल्कुल बेबस कर दें, और जो स्कीम ऑफ थिंग्स है जिसको आप फेट का नाम देते हैं. तो जब आप फेट के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा सोचना शुरू करते हैं, इसमें मेरे डिटेल्ड लेक्चर्स होंगे इन द नेक्स्ट जो मेरा दूसरा चैनल है उसमें मैं इंशाल्लाह इस पे लेक्चर्स दूंगा. तकदीर के मामलात किस तरह से हैं, उनको किस तरह से समझा जा सकता है. मगर थोड़ा सा टाइम लगेगा, ज़ाहिर है मैं उस पर स्टडी करके पूरे नोट्स लेके उसके बाद आपको फिर मैं जो है वो ब्रीफ करूँगा उसको. बट देन आपको तकदीर जो है पूरी तरह समझ आ जाएगी, एक एक चीज़ उसमें कि प्रॉब्लम नहीं रहेगी आपको समझने में. तो ऐसी चीज़ें जिनको आप समझ नहीं पाते हैं, जिनको आप चेंज नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पे सेल्फ मास्टरी. तो आप वहाँ पे क्या करते हैं, फिर सेल्फ मास्टरी, अपने आप के ऊपर आप कंट्रोल हासिल करते हैं. एक तो यह है कि यू कैन नॉट डू दिस एंड यू कैन डू दैट. डूज़ एंड डोंट्स आपको रिलीजन भी बताता है, आपको सोसाइटी भी बताती है. अगर बाज़ दफ़ा जिस तरह आप क्रिश्चियनिटी में ड्रिंक जो है करना, शराब पीना, वो हराम नहीं है, मना नहीं है, मगर मुस्लिम रिलीजन में मना है. तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है, चाहे उनका मुआशरा उस चीज़ को नहीं भी बता रहा है, या कुछ लोग हैं जो रिलीजन पे यकीन ही नहीं रखते हैं, जिस तरह रशियन लोग हैं, काफ़ी सारे रशिया के लोग, या जो एथियस्ट्स हैं जो कि चाइना के अंदर हैं, या बहुत सारे दुनिया में और भी लोग हैं जो कि खुदा पे यकीन नहीं रखते हैं, किसी चीज़ पे यकीन नहीं रखते हैं. तो मॉरल्स और एथिक्स उनको भी फॉलो करने पड़ते हैं. ये नहीं है कि वो बिल्कुल फ्री ज़िंदगी गुजार लें, उनको भी सर्टन सोशल रूल्स के तहत अपने आप को बाउंड रखना पड़ता है. वो अपनी मर्ज़ी से, सारा दुनिया जो है अपनी मर्ज़ी से नहीं चला सकते हैं स्टिल भी, कि जो वो चाहें वैसा हो. तो ये पॉसिबल नहीं है दुनिया में रहते हुए कि जो कुछ आप चाहें आपको मिल जाए. तो फ्रॉइड की बात जो है वो ये कहते हैं कि फ्रॉइड जो है उसकी कैपेसिटी जो है बहुत कंजर्वेटिव है, बहुत पेसिमिस्टिक है. ही सीज नथिंग गुड इन ह्यूमन बीइंग्स. वो कहता है कि सब चीज़ें जो हैं बैड हैं, इंसान जो है बहुत ज़्यादा तमाम बैड डिज़ायर से घिरा हुआ है, और पेसिमिस्टिक है उसका व्यू जो है. तो कहता है कि हम एक ऐसी डिज़ायर्स, ऐसी जो है फोर्स के ताबे हैं, जिसको इड का नाम दिया उसने, कि ऐसी फोर्स के ताबे हैं कि जो ग्रेटिफिकेशन ऑफ डिज़ायर्स चाहती है, और कोई भी चीज़ जो उसके हमें अगेंस्ट लेके जाएगी, हम उससे बहुत नफ़रत करते हैं. यानी कि कोई भी चीज़ जो हमारी ख्वाहिशात की राह में रुकावट बन जाए, तो वी डोंट लाइक दैट थिंग. हम उस चीज़ को से काइंड ऑफ रिपल्शन हमें फ़ील होती है, हमें बैड फील होता है कि हम जो हमारी जो है वो डिज़ायर्स पूरी होनी चाहिए, चाहे जिस तरह भी हों. तो उसमें जो है उसके बाद जो है वो कहता है कि दो थियरीज उसने फिर उसके बाद पेश की. एक थियरी जो थी दैट वाज थियरी ऑफ थैनाटोस एंड थियरी ऑफ इरोस. इरोस और सेक्सुअल एनर्जी which kind of brings human beings together. एक दुनिया जो चल रही है वो ज़ाहिर है एक जैसे आप कहते हैं कि इरोस, वट एवर पीपल डू इट्स बिकॉज दे लव ईच अदर. लोग एक दूसरे के साथ मिलते हैं, एक दुनिया का सिस्टम चल रहा है, मैरिजेस होती हैं, लव मैरिजेस हैं, लव है, बच्चों के साथ है, एक पूरा एक सिस्टम है, सोशल सिस्टम.
اور اس کے برعکس وہ کہتا ہے کہ جب ورلڈ وار ہوئی تو اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ لوگ اتنے جو مر رہے ہیں تو ریزن کیا ہے مرنے کا، تو اس نے پھر تھیوری آف تھیناٹوس پیش کی. اب ایروس جو تھا دیٹ واز ان گریک میتھولوجی اس کا نام ایروس تھا، گاڈ آف لو. چھوٹا سا بچہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے بعض موویز میں یا کارٹونز میں دیکھا ہو کہ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے ہاتھ میں بو اینڈ ایرو پکڑا ہوا ہوتا ہے اس نے، اور وہ لوگوں کو تیر مارتا ہے اینڈ دے فال ان لو. تو گاڈ آف لو ہے وہ ایروس، اور اس کا گریک نام جو ہے ایروس ہے، اور رومن نیم جو ہے اس کا دیٹ از کیوپیڈ، CUPID کیوپیڈ. آن دی ادر ہینڈ اس کی جو مدر ہے شی از ان گریک میتھولوجی شی از نون ایز ایفروڈائٹی، اینڈ in Roman mythology she is known as Venus, goddess of love and beauty. تو she was Uranus's daughter in particular. تو یہ اگر آپ ہیسیڈس تھیوگنی پڑھتے ہیں یا باقی جو آپ ہسٹریز پڑھتے ہیں گاڈس کی گاڈسز کی، تو یہ اس کی طرف سے جو ہے وجود میں آئی تھی کہ اس کی بیٹی تھی یہ یورینس، جو کہ چیف گاڈ تھا، سب سے بڑا جو سب سے پہلا گاڈ جو بنا تھا یورینس، گایا ارتھ اینڈ یورینس دا اسکائی. تو ان کے بعد جو ہے ان کے بچے جو تھے وہ پھر ٹائٹنس تھے، اور ٹائٹنس کے بچے جو تھے پھر یہ اولمپینس تھے جس میں زوس بھی تھا اور باقی جو اس کے بہن بھائی تھے. تو یورینس کی بیٹی تھی ایفروڈائٹی، گاڈس آف لو اینڈ بیوٹی، اور اس کا بیٹا جو تھا پھر یہ آگے کیوپڈ تھا، گاڈ آف لو. تو یہ بچے کی شکل میں تھا، رہتا تھا. تو لوگ جو ہے وہ جو کچھ کر رہے ہیں دنیا میں وہ صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ بیکاز دے لو. اور آن دی ادر ہینڈ پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ واٹ ایور they do it's because they want to die. The death drive, theory of Thanatos. اب تھیناٹوس گاڈ آف ڈیتھ ان گریک میتھولوجی، اینڈ اس کا جو بھائی تھا ہپنوس، گاڈ آف سلیپ. تو یہ دو بھائی ہیں. تو تھیناٹوس کی، اب آپ کو میں نے پہلے بھی شاید بتایا تھا اس بات کو کہ فرائڈ نے زیادہ تر کیا کیا کہ اس نے کہا کہ جو میتھس تھیں اس میں کہیں نہ کہیں سچائی ضرور موجود تھی، اور اس سچائی کو اس نے سائیکلوجیکلی پروو کرنے کی کوشش کی کہ جو کچھ بھی لکھا گیا اس میں کہیں نہ کہیں حقیقت ضرور رہی ہے، یہ نہیں ہے کہ حقیقت نہیں رہی ہے اس چیز میں. اور اس چیز کو اس نے پروو کرنے کی کوشش کی ان ہز ٹیکسٹس. تو اب وہ کہتے ہیں کہ ڈیتھ ڈرائیو کیا ہے؟ پرائمری میسوکزم. میسوکزم کیا ہوتا ہے؟ میسوکزم یہ ہوتا ہے کہ دو قسم کی جو ہے مزید جو ہے اس میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک ہوتا ہے سیڈزم اینڈ ایک ہے میسوکزم. سیڈزم کیا ہوتا ہے کہ سیڈسٹ جسے آپ کہتے ہیں، سیڈسٹ وہ ہوتا ہے کہ جو لوگوں کو پین میں دیکھ کر پلیجر فیل کرے یا کسی کو پین انفلکٹ کر کے پلیجر فیل کرے. مثلاً کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ بچہ جا رہا ہے اس کو زور سے تھپڑ لگا دیا، جب وہ رویا تو انہوں نے ہنسنا شروع کر دیا ان لوگوں نے، یا کسی کو ٹارچر کر کے. یہ بچپن سے یہ کوالٹیز جو ہیں کچھ لوگوں میں ہوتی ہیں کہ آپ نے ٹارچر کیا کسی کو، آپ نے تنگ کیا کسی کو، اینڈ یو فیلٹ پلیجر. کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت ضرور ہوتی ہے، مگر جو بہت ایکسٹریم پہ چلی جاتی ہے تو پھر وہ یہی فیل کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کو ٹارچر کر کے ان کو مار کے اور پھر وہ جو ہے پلیجر فیل کرتے ہیں. جیسے سیریل کلرز کے معاملات ہیں، آپ دیکھ لیں بہت ساری چیزوں میں. آن دی ادر ہینڈ میسوکزم، میسوکسٹ کون ہوتا ہے؟ جو اپنے اوپر پین انفلکٹ کرے اور پلیجر فیل کرے. مثلاً کہ میسوکسٹ یہ ہوگا کہ مثلاً میسوکزم کی کئی قسم کی فارمز ہیں. اب میں بہت جو اس میں تھوڑی سی امورل ہے میں اس طرف تو نہیں جاؤں گا، آپ جتنا اس کو ایکسپلور کرتے جائیں گے آپ کو اتنا پتہ لگتا جائے گا، مگر میں کچھ چیزیں آپ کو ایکسپلین کرتا جاؤں گا. جس طرح سے آپ جب ریلیجس کانٹیکسٹ میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو نماز پڑھنا ایک مشکل کام ہے سردیوں میں. صبح جب آپ اٹھتے ہیں اور آپ کے پاس گیزر بھی اویلیبل نہیں ہے، گیس نہیں ہوتی ہے، واٹ ایور، پھر بھی آپ ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں. تو آپ اپنے اوپر پین انفلیکٹ کر رہے ہیں اینڈ یو آر فیلنگ پلیجر. اسی طرح سے آپ روزہ رکھتے ہیں، روزے میں بھی آپ اپنے اوپر پین انفلیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ بھوکے پیاسے رہ رہے ہیں، آپ پابندیوں میں رہ رہے ہیں، اور پھر آپ پلیجر فیل کر رہے ہیں، یو آر ہیپی اسٹل. اسی طرح سے آپ کے پاس پیسے ہوں کچھ اور کوئی بندہ بھوکا ہے اور آپ کے پاس آتا ہے اور آپ کو کہتا ہے کہ مجھے کھانا چاہیے، اور آپ کے پاس اتنے ہی پیسے ہیں جس سے آپ کھانا کھا سکتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں اچھا چلو یہ پیسے تم لے جاؤ. یا اس کے بچے بھوکے ہیں، کچھ بھی بھوکے ہیں، تو آپ کہتے ہیں چلو میں ایک ٹائم بھوکا رہ لوں گا اور یہ پیسے جو ہے یہ کھا لے. تو یہ سارے مختلف ویز ہیں جسے آپ میسوکزم کا نام دیتے ہیں کہ یو انفلکٹ پین آن یور اون سیلف اینڈ یو فیل پلیجر. اور کچھ لوگ پھر اس میں اور ایکسٹریم میں نکل جاتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو پھر ٹارچر کرتے ہیں، کہ وہ اپنے آپ کو کٹ لگا دیا، کچھ کر دیا، اور اس میں بھی پلیجر فیل کرتے ہیں.
مثلاً آپ اس کی کئی ایگزامپلس دیکھتے ہیں, کئی ریلیجنز میں اس طرح ہوتا ہے کہ وہ سوئیاں گزار رہے ہیں. بعض ریلیجنز میں ایسے جو افریقن ریلیجنز ہیں کہ وہاں اپنے آپ کو وہ ٹارچر کس طرح سے کرتے ہیں کہ ایک آنٹ جو ایک چونٹی ہوتی ہے وہاں پہ, اور وہ کہتے ہیں کاٹ لے تو اتنا پین ہوتا ہے جس طرح سے کسی نے آپ کو گولی مار دی ہو, شوٹ کر دیا ہو. تو وہ پورے کے پورے ایک وہ پتے سے ہوتے ہیں, ان کو بازو پہ چڑھا لیتے ہیں, اس میں فل آف جو ہے وہ چونٹیاں جو ہے بھری ہوئی ہوتی ہیں اس کے اندر. اور اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے یہ ہوتا ہے کہ they just get pleasure out of it somehow. تو یہ چیزیں ایسی ہیں جس طرح سے اب ایک اور بھی کنٹری ہے جس میں وہ گردن پہ بہت ساری عورتیں جو رنگز بنا کے لمبی گردن دکھاتی ہیں, اسے پلیجر فیل ہوتی ہے ان کو کہ وہ خوبصورتی کی ان میں علامت سمجھی جاتی ہے, یا ناکوں کے اندر سے یا گال کے اندر سے انہوں نے جو ہے وہ لکڑیاں گزاری ہوئی ہیں یا وہ. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے, ٹو انفلکٹ پین ٹو فیل پلیجر, these are forms of masochism which the ego unleashes on itself. تو آپ اپنے آپ کو سزا دیتے ہیں, ایگو اپنے آپ کو سزا دیتی ہے, جسے آپ کہتے ہیں کہ ریپینٹنس کے بعد جب آپ جسے آپ کہتے ہیں کفارہ یا کچھ بھی آپ ادا کریں, تو اس کے پھر سرٹن طریقے ہیں ہر ریلیجن کے اندر. مثلاً سیکریفائسز ایک فارم ہے کہ جس میں آپ جو ہے مثلاً جب آپ کرسچینٹی کے اندر جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کنفیشن کرتے ہیں, پادری کے پاس جاتے ہیں, اسے جا کے کہتے ہیں میں نے گناہ کیا, وہ کہتا ہے اتنے پیسے دے دو, خیرات کرو. اسی طرح سے جب آپ جاتے ہیں تو آپ وہ کہتے ہیں کہ استغفار کریں گے, آپ توبہ کریں گے, فلاں کریں گے, فلاں کریں. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں کہ یہ آپ کے ایک سمجھ لیں کہ آپ کو پیوریفائی کرنے کے طریقے ہیں کہ آپ اپنی خواہشات کے پیچھے نہیں جائیں. اصل میں یہ روکنے کے آپ کو جو ہے مختلف ضوابط قواعد ضوابط جو ہیں آپ کو دیے گئے ہیں کہ آپ ان کو فالو کریں گے تو آپ کے لیے خواہشات کی نفی کرنا, خواہشات کو کے ڈینائل جو ہے وہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. The final goal of life is death, a return to that blissful inanimate state where the ego cannot be injured. یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ کہتا ہے کہ فائنل گول کیا ہے لائف کا, ڈیتھ ہے. تو کہتا ہے we only go forward to go backwards. ہم آگے بڑھتے ہیں پیچھے ہٹنے کے لیے, یعنی کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں مرنے کے لیے. We know that we are going to die one day, اور پھر بھی ہم زندگی گزار رہے ہیں. We turn a blind eye towards that particular fact کہ ایک وقت میں جا کے we are going to die anyway. جو ہمارے ارد گرد لوگ ہیں, تو ہم اصل میں پین فیل نہیں کرنا چاہتے ہیں. جو چیزیں ہمیں پسند نہیں ہیں, مثلا رشتہ داروں کو کھونا ہمیں پسند نہیں ہے, تو ہم نہیں چاہتے, ہم سوچنا ہی نہیں چاہتے کہ they will die یا وٹ ایور. تو ان چیزوں سے ہم دور ہٹتے ہیں جو ہمیں تکلیف دیتی ہیں چیزیں, چاہے وہ مینٹل تکلیف ہو یا فزیکل ہو. تو وہ کہتا ہے کہ ایک بلسفل انینیمیٹ اسٹیٹ ہے جہاں پہ ایگو مزید انجرڈ نہیں ہوگی when we die. Eros or sexual energy is the force which builds up history, but it is locked in tragic contradiction with Thanatos or death drive. وہ کہتا ہے ایروس جو ہے سیکشل انرجی, یہ ہسٹری کو بلڈ کرتی ہے, یعنی کہ جنریشنز پیدا ہوتی ہیں اور پھر مرتی ہیں بعد میں. تو جنریشنز پیدا ہونے کے لیے ایروس جو ہے انرجی یہ کام کرتی ہے, مگر یہ لاکڈ ہے ٹریجک جو ہے کانٹرڈکشن میں تھیناٹوس کی, جس کے اپوزٹ ہے کانٹرڈکشن. اپوزٹ جو ہے اس کی متضاد چیز ہے, اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کے اندر قید ہے تھیناٹوس اور ڈیتھ ڈرائیو. ڈیتھ ڈرائیو کیا ہے کہ وی آر گوئنگ ٹو ڈائی اینی وے. اب اس کے لیے دو طریقے ہوتے ہیں, جس طرح سے ہیملٹ کے اندر پرنس ہیملٹ کہتا ہے کہ all that the everlasting had not fixed his cannon against self-slaughter, کہ اگر ایور لاسٹنگ نے یعنی کہ گاڈ نے اپنی توپ کا رخ جو ہے سیلف سلاٹر خودکشی کے اگینسٹ نہ کیا ہوتا, یعنی کہ اس کی طرف نہ کر دیا ہوتا خودکشی کی طرف, تو کہتا ہے کہ I would have died, میں مر جاتا. مگر یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں مر نہیں سکتا بیکاز خودکشی جو ہے وہ منع ہے, سوسائڈ منع ہے. تو اس چیز کو جو ہے وہ ذہن میں رکھیے کہ اس کو جسٹیفائی کس طرح سے کیا جاتا ہے. اگر ایک بندہ جو ہے جو اپنی زندگی کا تمام مقصد کھو چکا, تو وہ پھر نڈر ہو جاتا ہے, بولڈ ہو جاتا ہے, اس کے لیے زندگی کی کوئی ویلیو نہیں رہ جاتی ہے. جن لوگوں نے اپنے مثلاً جب آپ دیکھتے ہیں کہ کشمیر کے لوگ یا تھے, کہیں بھی جو لوگ تھے, کوئی بھی یا کہیں بھی کسی بھی علاقے کے لوگ, جب وہ ان کے کوئی بندہ سمجھنے کہ ایک ایگریسو کیوں ہوتا ہے, ریزن کیا ہے؟ مین ریزن یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس لوز کرنے کے لیے کچھ نہیں رہ جاتا,
when you have nothing to lose apart from your life. تو پھر آدمی کہتا ہے کہ اب جو مرضی ہو جائے، وہ چاہے 10 لوگوں کو مارے، 15 لوگوں کو مارے، 20 لوگوں کو مارے، تو وہ دل جو ہے اس کا سخت ہو چکا ہوتا ہے. اور اسپریچول ٹریڈیشن میں اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو ہارٹ کا آپ نے سینٹر ہے اس کو بلاک کر دیا. اور وہ بلاک کس چیز سے ہوتا ہے؟ پین سے بلاک ہوتا ہے، دکھ سے، پین سے ہارٹ کا سینٹر جو ہوتا ہے وہ بلاک ہو جاتا ہے. اور جب آپ کا ہارٹ کا سینٹر بلاک ہو گیا then you are incapable of loving anybody. تو جو بچے ہوتے ہیں وہ بزرگوں کو دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ اتنے ہارڈ ہارٹڈ کیسے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ they have lost so many people. پیرنٹس کو لوز کر دیا ہوتا ہے اکثر نے، بہت سارے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں ان کو لوز کر چکے ہوتے ہیں زمانے کے دکھ اٹھا اٹھا کے تو ان کے لیے زندگی کی حقیقت نہیں رہ جاتی. they are just living their lives waiting for their deaths. اور ان کو پھر پرواہ نہیں رہتی ہے کہ کوئی، یعنی کہ وہ اتنا فیل نہیں کرتے جتنا ایک ینگ جو بچہ ہے جب وہ نیا نیا بڑا ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ فیل کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دکھ بھی فیل کرتا ہے. اور اس چیز کو لٹل ولو ایک شارٹ سٹوری تھی، اس کے اندر وہ کہتی ہے 3 بہنیں ہوتی ہیں، تو 2 جو ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے وہ انوالو ہوتی ہیں کہ بھئی کوئی کسی سے شادی کر لیں یا کہیں بھی، تو جو آرمی آفیسرز آتے ہیں تو اکثر ان میں سے مر جاتے ہیں، تو وہ ہارڈ ہارٹڈ ٹائپ ہو چکی ہیں. تیسری جو ان کی بہن ہے شارلٹ، برینڈا، اینڈ تھرڈ ون از لسبی. تو لسبی جو ہوتی ہے وہ پہلی دفعہ کسی سے پیار کرتی ہے اینڈ دیٹ پرٹیکولر جو آرمی آفیسر ہے ہی ڈائز. تو اب دونوں آپس میں بات کرتی ہیں کہ شی ہیزنٹ ہیڈ اینی پرسنل لاس ناٹ لائک یو اینڈ آئی. وہ کہتی ہے کہ اس کا کوئی پرسنل لاس نہیں ہوا میری اور تمہاری طرح. تو کہتی ہے کہ I sometimes think I felt too much. I cannot feel anymore. وہ کہتی ہے کہ میں sometimes میں سوچتی ہوں کہ میں بہت زیادہ محسوس کر چکی ہوں. I felt too much. I cannot feel anymore. میں اتنا فیل کر چکی ہوں کہ اب میں فیل نہیں کر سکتی ہوں مزید. Those poor lambs. وہ کہتی ہے کہ میں ان کے لیے آرمی آفیسرز جو وہاں پہ جو ہے جنگ میں جو ہے مر رہے ہیں، تو ان کے لیے میں صرف اتنا ہی کہوں گی کہ بیچارے بھیڑ کے بچے، یعنی کہ she cannot feel anymore. تو یہ بھی کہتی ہے کہ when someone dies who's been in love with one, it makes it all so terribly poignant. I sometimes feel that I cannot feel anymore. I felt too much. I cannot feel anymore. Those poor lambs. تو کہ اس پوائنٹ آف ویو سے وہ اس طرح سے کہتی ہے کہ بھئی مجھے اب فیلنگز نہیں آتی ہیں. We strive onwards only to be constantly driven backwards. تو کہتا ہے کہ ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہمیں کوئی پیچھے کھینچ رہا ہے، یا کوئی ڈیتھ میں جو ہے وہ struggling to return to our state before we were even conscious. تو اب یہاں پہ تھوڑا سا ایک کانسیپٹ ہے کہ ہم اس اسٹیٹ میں جانا چاہتے ہیں جب ہم کانشیس بھی نہیں تھے. اب سائنٹسٹس نے جب اس پہ ریسرچ کی پرٹیکولرلی، تو میرے ایک کزن ہے لاہور میں، سائیکیٹرسٹ ہیں، اور انہوں نے مجھے اس ریسرچ کے بارے میں بتایا پرٹیکولرلی ڈیٹیلڈ. یہ کچھ سالوں پہلے انہوں نے بتایا کہ ایک نئی ریسرچ یہ آئی ہے کہ لوگوں کو جب ہپنوٹائز کیا گیا، ہپنوٹائز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یو سجیسٹ اے پرسن ٹو سلیپ. آپ ایک بندے کو سلیپنگ جو ہے ڈائمینشن میں لے جاتے ہیں، مگر وہ اس کا جو انکانشیس اور سب کانشیس ہوتا ہے وہ بیدار ہوتا ہے، اور صرف اس کا کانشیس جو ہے وہ سو رہا ہوتا ہے. کانشیسلی وہ نہیں سوچ رہا ہوتا ہے، وہ انکانشیس بیدار ہوتا ہے. اور انکانشیس کے اندر یا سب کانشیس میں ایسے کویسچنس کے جوابات ہیں، اس کی میموری کام کر رہی ہوتی ہے، ایسے جوابات ہیں جو آپ کی کانشیس تک نہیں پہنچ سکتے. تو وہاں جب لے کے جاتے ہیں، اس کی ایک ایگزامپل چھوٹی سی میں آپ کو ایک سٹوری بتا دیتا ہوں. سٹوری اس طرح سے ہے کہ 2 بھائی سے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ کس طرح سے یہ کام کرتے ہیں چیزیں. 2 بھائی تھے، یہ ایک انگلش سٹوری تھی، رچرڈ اینڈ جان. 2 بھائی ہیں اور ایک فیکٹری کے مالک تھے وہ دونوں، اور فیکٹری کو آگ لگ گئی. اور ان میں سے ایک بھائی جو ہے اس کی شادی ہوئی ہوئی ہے، جان کی شادی ہوئی ہوئی ہے اور رچرڈ کی شادی نہیں ہوئی ہوئی ہے. سے فار ایگزامپل دونوں میں سے ایک کی ہوئی ہوئی تھی، تو جان اینڈ رچرڈ. جان کی شادی ہوئی ہوئی ہے، رچرڈ کی نہیں ہوئی ہوئی ہے. تو اب جب وہ ایک بھائی جو ہے ان میں سے بچ گیا ہوا ہے، ایک بندہ، مگر اس کا چہرہ، اس کا جسم اتنی بری طرح سے جل چکا ہے کہ پہچان نہیں آ رہی ہے. اور اس کی جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہوئی ہے کہ اس کی میموری بھی چلی گئی ہے. اب اسے یاد نہیں ہے کہ وہ صحیح جان ہے یا رچرڈ ہے.
تو اب جان کی کیونکہ شادی ہوئی ہے تو اس کی بیوی، اب یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس کی بیوی واقعی اس کی بیوی ہے یا وہ دوسرا بھائی ہے. تو اس کے پوائنٹ آف ویو سے وہ ایک سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتا ہے. تو سائیکیٹرسٹ جو ہے اسے سجیسٹ کر کے اس کو ہپنوٹائز کر کے اس موڈ میں لے جاتا ہے جس موڈ میں وہ اس پاسٹ کے اندر چلا جاتا ہے. تو اسے کہتا ہے کہ تم اب فیل کرو کہ تمہارے ارد گرد جو ہے آگ ہے اور فیکٹری میں آگ لگی ہوئی ہے. تو وہ اس ڈائمینشن میں اس جگہ پہ پہنچ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہاں آگ لگی ہوئی ہے. اب وہ بات کرنی شروع کر دیتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ اونچی آواز میں کہتا ہے کہ رچرڈ ادھر مت آؤ، ادھر آگ لگی ہوئی ہے. تو اس کے بعد کہتا ہے کہ رچرڈ یہاں بہت زیادہ آگ ہے، مت آؤ یہاں پہ. اور اس کے بعد کہتا ہے کہ اور رچرڈ کے اوپر کوئی چیز گری ہے اور وہ مر گیا. تو ڈاکٹر جو ہوتا ہے زور سے سانس لیتا ہے، جیسا ٹھنڈا سانس لیتا ہے کہ چلو یہ وہی ہے، جان ہی ہے جو کہ جس کی بیوی موجود ہے. تو وہ بھی تھوڑا سا بھی سوچ ہی رہا ہوتا ہے تو ایک دم سے وہ بندے کی دوبارہ آواز آتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ جان ادھر مت آؤ، ادھر آگ لگی ہوئی ہے. تو پھر کہتا ہے کہ جان بھی مر گیا. پھر وہ کہتا ہے کہ او جان آلسو ڈائیڈ. اب جب ڈاکٹر جو ہوتا ہے بڑا حیران ہوتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی ہے، تو نئی ایک چیز سامنے آ گئی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ ہو آر یو؟ تو وہ کہتا ہے میں ان کا نوکر ہوں. اور یہاں پہ کہانی ختم ہو جاتی ہے. پھر یعنی کہ یہ ایک سمجھ لیں کہ ہپنوٹائز کر کے آپ نے ان کے انکانشیس تک پہنچ گئے اور وہاں پہ جا کے آپ نے ان چیزوں کے جوابات حاصل کیے. تو انکانشیس تک پہنچنے کے موڈز ہیں، طریقے ہیں اور اس کی سرٹن پریکٹسز ہیں. تو اگر کوئی بندہ پرٹیکولرلی جو کہ میرے ساتھ سمجھ لو میرے اسٹوڈنٹس میں سے خاص طور پہ اگر کوئی میرے ساتھ ان ٹچ ہے یا کوئی بندہ، تو وہ اگر کرنا چاہے گا، اس کے گلمپسز دیکھنا چاہے انکانشیس کے، یا اس کی دیکھنا چاہے کہ اس کے انکانشیس میں کیا، اٹ مائٹ بی ویری ہاربل something which you might not be able to say. For example وہ ادر ڈائمینشنز کھل جاتی ہیں آپ کے ساتھ سامنے، ادر دنیایں، دوسری دنیایں کھل جاتی ہیں اور ان میں پھر وہ چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں جو کہ آپ کی آنکھ ویسے اوریجنل میں نہیں دیکھ سکتی ہے. تو وہ ایک الگ ڈائمینشن، ایک الگ ورلڈ جو ہے آپ کے سامنے کھل جاتا ہے. تو آپ کو میں اس کے لیے پریکٹسز بتا سکتا ہوں یا آپ کر سکتے ہیں ان پریکٹسز کو. ان سے آپ کو جو ہے بہت ایک ڈفرینٹ ڈائمینشنز آپ کو نظر آ سکتی ہیں. بٹ جو لوگ ڈرنے والے ہیں میں ان کو بالکل ہرگز نہیں بتاؤں گا کیونکہ دے مائٹ بی ویری ہاربل تھنگس. تو پاسٹ، پریزنٹ اینڈ فیوچر آپ کو اس میں چیزیں مل سکتی ہیں. یہ اسپریچول جو مختلف ٹریڈیشنز ہیں اس میں یہ گلمپسز دیے جاتے ہیں، جس کو کشف کا نام کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں. تو بہت سارے اس کے جو ہے وہ نیمز ہیں. تو آئی کین گائیڈ یو ان دیٹ ایز ویل اف somebody از انٹرسٹڈ. تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں. تو اب یہاں پہ وہ ایک بات اور کرتا ہے کہ ایگو جو ہے پیٹیبل ہے. آپ کا جو سمجھ لیں کہ ذات ہے، ایگو، سیلف، پیٹیبل ہے بیچارہ. یعنی کہ آپ کہہ لیں اس کو یا کچھ بھی کہ تمام جو چیزوں کا جو وزن ہے وہ تمام چیزوں کا وزن اسے ہی برداشت کرنا پڑتا ہے. یعنی کہ جو بیرونی فورسز ہیں، سے فار ایگزامپل سوسائٹی ہے، دوسرے ملکوں کے لوگ ہیں، اٹیک کر دیا، کچھ بھی کر دیا، تو آپ کا سیلف انجر ہوگا اس سے. سے فار ایگزامپل کہ کسی باہر کی سوسائٹی نے اگر آپ نے کوئی غلط کام کیا، ریلیجن کی طرف سے آپ کو پنشمنٹ مل گئی، آپ کو سوسائٹی کی طرف سے پنشمنٹ مل گئی، پولیس کی فارم میں یا کسی بھی فارم میں، اگر آپ نے کوئی لا بریک کیا یا کچھ بھی کیا، چالان آپ کا ہو جائے گا، آپ کو پیسے بھرنے پڑیں گے، تو اس طرح کی پنشمنٹ ہے. دوسری پنشمنٹ کیا ہے کہ جو فزیکل پنشمنٹ ہے، جس میں آپ کو مارا بھی جائے یا آپ کو جیل میں بند کر دیا جائے یا آپ کو مختلف کلچرز، ٹریڈیشنز میں آپ کو مختلف طریقوں سے، کسی میں کوڑے لگائے جا رہے ہیں، کسی میں ہاتھ کاٹا تو یہ جو اسلام کا طریقہ ہے اس میں ہاتھ کاٹا جا رہا ہے یا کوڑے لگائے جا رہے ہیں. کسی میں جو ہے آپ کو جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا تھا وہ چونٹیاں رکھ کے اسے، تو ٹارچر کے مختلف طریقے ہیں. تو ان طریقوں کے ساتھ وہ سارا کا سارا ایگو کو برداشت کرنا پڑتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی دو چیزیں اور بھی برداشت کرنی پڑتی ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کی جسے آپ کہتے ہیں ڈیزائرز، آپ کی ڈیزائرز تو مستقل آتی رہیں گی، they will never end. اور جتنی جس ڈیزائر کو آپ دبائیں گے وہ اتنی ہی زیادہ اسٹرانگ ہوتی جائے گی. آن دی ادر ہینڈ جب آپ وہ ڈیزائر پوری کر لیں گے اور اگر وہ ریلیجن کے خلاف ہے تو پھر آپ کانشیس کی طرف سے جو ہے وہ ہرٹ ہوں گے، سپر ایگو آپ کو تنگ کرے گی. تو یہ ایک جنگ کبھی ختم نہیں ہوگی پراپر. اگر آپ کہتے ہیں کہ پراپر ختم ہو جائے گی اور پرفیکشن آ نہیں سکتی ہے، پرفیکشن آ جائے گی تو آپ فرشتے بن جائیں گے، تو پرفیکشن تو آنی ہی نہیں. تو اس میں پھر طریقہ کیا ہوتا ہے کہ وی ہیو ٹو گو فار دا بیسٹ، کہ ہم جتنا اچھا بننے کی کوشش کر سکتے ہیں. تو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ نیت. کہ آپ کی نیت اچھی ہونی چاہیے اور پھر جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ معاملات آسان ہو جاتے ہیں.
باقی پرفیکشن کی تلاش میں جائیں گے تو یو ول ناٹ بی ایبل ٹو گو آن فار دیٹ. تو یہ چیز جو ہے بہت امپورٹنٹ تھی. اس کے بعد آگے آ جاتے ہیں پھر ہم نیکسٹ بک کی طرف. ڈسپلیسمنٹ کی بات کرتے ہیں. ڈسپلیسمنٹ کیا ہوتی ہے؟ ڈسپلیسمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا جو غصہ ہے، اپنی بات ہے، وہ کسی اور پہ پوری کریں. یعنی کہ آپ کو کسی پہ غصہ آیا ہوا ہے، آپ کسی اور پہ اتار دیں. تو اس کے مختلف ویز ہوتے ہیں. یہ سائیکولوجیکل ایک پرابلم ہے کہ آپ اپنا اینگر جو ہے وہ کسی اور پہ اتار رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو مثلاً ایک بندے پہ غصہ آیا، بھائی پہ، بڑا بھائی ہے، مثلا آپ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ کو ایک بھائی پہ غصہ آ گیا، اس نے آپ کو مار دیا مگر وہ آپ سے بڑا ہے، آپ اس کے اوپر غصہ نہیں اتار سکتے ہیں، تو آپ اپنے چھوٹے بھائی کو مارنا شروع کر دیں. جو آپ سے چھوٹا بھائی یا بہن، آپ اسے مارنا شروع کر دیں. یا آپ کے پیرنٹس نے اگر آپ کو مارا ہے تو آپ جا کے اس کا بدلہ جو ہے اپنے کلاس فیلوز سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے فلاں سے اس سے لیں. یا اگر وہ نہیں لے سکتے تو پھر وہ اپنے آپ کو مارنا شروع کر دیتے ہیں بچے. سیلف ٹارچر، جسے آپ کو میسوکزم کا نام کہا گیا ہے، کہ دے اسٹارٹ بیٹنگ دیئر اون سیلوز، اپنے فیس پہ مارنا شروع کر دیں گے کچھ بھی ٹو شو دیئر اینگر. تو اس میں ایک چیز جو ہے جس کو میں نے بہت آبزرو کیا کہ ایگریشن ہیز نیور بین دا وے. ایگریشن تو ماں جو ہوتی ہے وہ کبھی بھی ایگریشن کو ایگریشن سے ختم نہیں کرتی ہے. یہاں پہ ڈفرینس آ جاتا ہے فادر اور مدر میں، کہ ماں جو ہے وہ جتنا بھی بچہ ایگریسو ہوا ہے نا تو وہ اس کو ٹینڈر طریقے سے کوشش کرے گی کہ اسے پیار سے سمجھائے، پیار سے سمجھائے، پیار سے سمجھائے. مگر اگر ایک بچہ بالکل نہیں مان رہا تو پھر تھوڑا سا غصہ کر کے دکھائے گی کہ بھئی کسی طرح سے وہ قابو آ جائے بچہ. تو یہ مختلف قابو کرنے کے طریقے ہوتے ہیں. اور جو سزا دی جاتی ہے وہ بھی اس لیے دی جاتی ہے کہ اگر آپ یہ کام کریں گے تو آپ کو پنشمنٹ دی جائے گی. مثلا جیل میں بند کر دیا تو اب یہاں پہ تو یہ حساب کتاب نہیں ہے. دبئی میں یہ حساب کتاب ہے کہ وہاں پہ اگر کوئی بھیک مانگتا ہوا پکڑا جائے تو وہ اسے جو ہے لے جاتے ہیں فقیر کو اور ایک ایسے کمرے میں بند کر دیتے ہیں جس میں شدید ٹھنڈ ہوتی ہے، بہت شدید تیز ایسی چلائے ہوئے ہوتے ہیں. 3-4 گھنٹے میں وہاں جو ہے اسے بند رکھتے ہیں اور ایسی تیسی ہو جاتی ہے اس بچے کی، جو بھی بندہ ہوتا ہے جو بھی، کہ وہ اتنی سردی سے وہ کانپ جاتا ہوگا پوری طرح سے، اور اس کے بعد اسے وہ چھوڑ دیتے ہیں. پھر کہ بھی اب اگر کرے گا تو پھر بند کر دیں گے. تو وہ اس پنشمنٹ سے بچنے کے لیے وہ کام نہیں کرتے، پھر وہ ڈر جاتے ہیں لوگ. تو جب تک کہ پنشمنٹ جو ہے وہ اسٹرکٹ نہیں ہوگی، لوگ جو ہے وہ کبھی بھی فالو نہیں کریں گے، کیونکہ انسان جو ہے اس کی نیچر میں ہی یہ چیزیں موجود ہیں کہ وہ نیگیٹو سائڈ کو یا ایزی سائڈ کو جلدی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو پھر انفیریورٹی کمپلیکسز آ جاتے ہیں، ڈیفنس میکنزمز آ جاتے ہیں کہ آپ جب لوگوں پہ غصہ اتار دیتے ہیں تو پھر آپ مثلاً اب کسی کا قصور نہیں تھا، آپ نے اس پہ غصہ اتار دیا، اب آپ جو ہے کسی طرح سے ڈیفینسو ہونے کی کوشش کریں گے. آپ کہیں گے کہ نہیں وہ اصل میں یہ نہیں تھا، وہ یوں تھا، وہ فلاں تھا. یعنی کہ اپنے اس اینگر کو جو کہ جسٹیفائیڈ نہیں تھا کسی کے ساتھ، آپ جسٹیفائی کرنے کی کوشش کریں گے. آپ پھر اس کو طریقے سے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اگلا بندہ جو ہے وہ آگے آپ کے ساتھ رسپونڈ نہیں کر رہا ہے، یا آپ کو اب دیکھیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب یہ تو کام خراب ہو گیا، تو پھر آپ جو ہے کسی نہ کسی طرح سے کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس سے دوسری چیز کیا ہوتی ہے؟ انفیریورٹی کمپلیکسز، سبلنگ رائولری، کہ لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے، بچے جو ہوتے ہیں ظاہر ہے کوئی پیرنٹس کو، اب یہ چیز اگر پیرنٹس کہتے ہیں کہ جی یہ پاسبل نہیں ہے کہ جی بچے ماں باپ فرق نہیں کرتے، تو آبویسلی کرتے ہیں. یہ ایسا پاسبل ہی نہیں ہے کہ تمام ایکول انسان ہے، انسان میں ایکوالٹی اس طرح سے نہیں آ سکتی ہے. کوئی بچے اپنی جگہ خود زیادہ بنا لیتے ہیں، ماں باپ کے لیے زیادہ کیئرنگ ہوتے ہیں، تو آٹومیٹکلی ان کی طرف کیئر چلی جاتی ہے. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ماں باپ جن کی خود بخود کیئر زیادہ کرتے ہوتے ہیں. اب اس کے کئی ریزنز ہو سکتے ہیں. تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے پھر کہ جو ہے ایک رائولری ڈیولپ ہو جاتی ہے بچوں کے درمیان میں. وہ دیکھتے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے، یہ بچہ ماں باپ کو زیادہ پسند ہے تو اس کو زیادہ ماریں گے، اس کو اپنے ساتھ گیمز میں نہیں کھلائیں گے. اور دوسری چیز جو وہاں پہ ڈیولپ ہوتی ہے، دیٹ از انفیریورٹی کمپلیکس، کم احساس کمتری، کہ میں جو ہوں اس سے بہتر نہیں ہوں، اس سے بہتر ہوں مگر مجھے پیار کیوں نہیں کیا جا رہا ہے، مجھے وہ جگہ کیوں نہیں دی جا رہی ہے جو اسے دی جا رہی ہے. کیا میری شکل اچھی نہیں ہے، یا میری کیا ایسی بات ہے کہ جو ان لوگوں کو پسند نہیں ہے جس کی وجہ سے میں اس جگہ پہ. تو اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے دے بیکم ایگریسو، دے بیکم وائلنٹ اینڈ دے بیکم اینگری. اور اس سے وہ مزید گیپ بڑھ جاتا ہے کہ پیرنٹس کے ساتھ وہ بدتمیزی کر رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں، تو اسے مزید گیپ آ جاتا ہے. تو کانفیڈنس لیول کو ڈیولپ کرنے کے لیے یو نیڈ ٹو گو تھرو سرٹن تھنگس.
بچوں کے ساتھ. اور یہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ پیرنٹس جو ہیں دے ناٹ ایجوکیٹڈ انف. بہت سارے جو یہاں پہ لوگ ہیں وہ پیرنٹس جو ہیں وہ جو آتے ہیں اکثر بچے تو ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ اتنے پڑھے ہوئے نہیں ہوتے ہیں, تو وہ پھر ان میں ایک تھوڑا سا ہیزیٹیشن, ایک ڈر جو ہے وہ رہ جاتا ہے, اور اس ڈر کو ختم کرتے کرتے ان کو بہت ٹائم لگ جاتا ہے پھر. تو یہ اصل میں سائیکولوجیکل جو پرابلمز ہیں ہیومن بینگز کی, ان کے کیور کا طریقہ ہے سائیکو انالیسز, کہ کس طرح سے کیور کیا جانا چاہیے یا کس طرح سے کیور کیا جاتا ہے سجیشنز کے تھرو. کسی کو اب ہر بندے کا ڈفرینٹ ہوتا ہے, کسی بندے کی کوئی پرابلم ہوتی ہے, کسی کی کوئی پرابلم ہوتی ہے, کسی کی کوئی پرابلم ہوتی ہے, اور آپ نے پھر اس کے حساب سے پھر اس کے ساتھ چلنا ہوتا ہے. یو کی ناٹ گو آن وداؤٹ تھنکنگ اباؤٹ اینی تھنگ. اس کے لیے پراپر پہلے کیس ہسٹری کی ضرورت ہوتی ہے, ایک چیز بیک گراؤنڈ کی جاننا ضروری ہے, اس کے بعد جو ہے پھر آپ آگے چل سکتے ہیں. تو پھر جو ہے وہ آگے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اب جو ہے وہ بات کرتے ہیں آگے کہ the notion that human beings are motivated, even driven by desires, fears, needs, and conflicts of which they are unaware, that is conscious, was one of Sigmund Freud's most radical insights, and it still governs classical psychoanalysis today. اب یہاں پہ وہ بات کرتا ہے کہ ایک یہ خیال کرنا کہ انسان جو ہے وہ اپنی ڈیزائرز, اپنی فیئرز, نیڈز, کانفلکٹس آف وچ دے آر انویئر. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں آپ کی ذات میں جن کو آپ جان ہی نہیں سکتے ہیں, جن کو ایک دوسرا بندہ جب وہ آپ کے ساتھ بات کرے گا, آپ کے ساتھ وہ چیزوں کو ڈسکس کرے گا, اور اگر اس نے سائیکالوجی بھی پڑھی ہوئی ہے, مختلف چیزیں پڑھی ہوئی ہیں, ہیومن بیہیویئرز سے واقف ہے اور بہت ساری چیزوں سے واقف ہے, تو پھر وہ ایک کریٹیکل انالیسس کر سکتا ہے آپ کی پرسنالٹی کا, اور اس کے بعد آپ کو پھر فائنڈ آؤٹ کر کے رول آپ کو بتا سکتا ہے کہ دس از ویئر یو اسٹینڈ, دس از واٹ یو آر گوئنگ ٹو ڈو. اور اس سے جو ہے آپ غور کرنے پہ آپ کو مجبور کرتا ہے کہ آپ سوچیں, غور کریں کہ آپ کے اندر فیئرز کون کون سے ہیں, انگزائٹیز کون کون سے, اس کی وجہ سے بھی بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں. اور ریلیشن شپس کی بات تو اس میں بہت ٹائم بہت چاہیے ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی 1-2 دن لگ جائیں گے, اس میں کافی ٹائم لگتا ہے, بار بار میٹنگز کر کے اس میں پراپر ایک چیز ڈسکس کر کے, اور اس کے بعد پھر حل تلاش کیا جاتا ہے کہ اب حل کس طرح سے نکالا جائے. اور فرائڈ کے نزدیک آبویسلی جو آپ کی جو امورل جو سیکشول ڈیزائرز ہیں یا کچھ بھی ہیں, تو وہ بہت بڑا رول پلے کرتی ہیں آپ کی زندگی کو, آپ کے تھاٹس کو کنٹرول کرنے میں, چینج کرنے میں. اور اس کی وجہ سے ہیومن بینگز جو ہیں, اکثر جو بچے ہیں یا جو ایڈلیسنٹ ایج ہے, 12-13 سال کی ایج ہے, اور اس کے بعد 17-18 جب آپ یو گرو اولڈ, تھوڑے سے ینگ ہو جاتے ہیں آپ, اس کے بعد جو ہے آپ میچورٹی کی ایج تو تقریباً 40 تک جا کے آتی ہے. تو مختلف سٹیجز سے جب آپ گزر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے لیے وہ ساری دنیا, وہ ساری چیزیں نئی ہوتی ہیں, اور اس وقت جو ہے آپ پھر چیزوں کو انڈرسٹینڈ, کمپریہینڈ نہیں کر پاتے ہیں, اور آپ پھر مختلف جو ہے اس کو طریقے سے ٹیکل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یو آر افریڈ, آپ کسی سے پوچھ نہیں سکتے ہیں بہت سارے ایشوز کو, اور تب آپ کے لیے پھر پرابلمز مزید بڑھ جاتی ہیں. جو پرابلمز ہوتی ہیں ان کو ختم ہونے کی بجائے دے بیکم ایون ورس دین دے ور. تو اس کے بعد جو ہے وہ کہتا ہے کہ انکانشیس کی ساری, دیٹ از انکانشیس, تو انکانشیس کے اندر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور یہ واز ون آف سگمنڈ فرائڈز most radical insights, and it still governs classical psychoanalysis today. تو کلاسیکل سائیکو انالیسس میں یہ چیز جو ہے انکانشیس جو ڈیزائرز ہیں, انکانشیس کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے. The unconscious is the storehouse of those painful experiences and notions, those wounds, fears, guilty desires, and unresolved conflicts we do not want to know about because we feel we will be overwhelmed by them. وہ کہتا ہے یہ ساری ڈیزائرز ایسی ہیں جو پینفل ہیں, پینفل ایکسپیرینسز ہم نے انکانشیس میں ڈال دیے ہوتے ہیں, ہمارے ایموشنز ہیں, وونڈز جو ہمیں زخم لگے زندگی میں, تکلیفیں, دکھ آئے ہمیں, ہمارے ڈر, ہماری گلٹ, جو چیز ہمیں لگتا ہے کہ برا ہم نے کام کر دیا, کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کر دی, کچھ بھی کر دیا. انریزالوڈ کانفلکٹس, تو ہمارے جو کانفلکٹس ہیں جن کو ہم ابھی تک قابو نہیں پا سکے, جس طرح سب سے بڑا جو کانفلکٹ ہے جو آج تک میں فائنڈ آؤٹ کر پایا ہوں لوگوں کے اندر, سب بچوں کے اندر موجود ہے, وہ تقدیر کے معاملات ہیں.
کہ تقدیر کو جان نہیں پائے اب تک لوگ, اور تقدیر کے معاملے میں اتنی بحثیں کرتے ہیں, اتنا الجھتے ہیں. when I went to England تو وہاں پہ میرے سے چائنیز لوگوں نے بھی اس پہ کوسچنس کیے تقدیر کے معاملات پہ, اور پھر اس وقت بہت ساری چیزوں کا جواب نہیں تھا میرے پاس. I kept on thinking for a long time, almost say for example 4-5 سال میں سوچتا رہا اس معاملے پہ. میں نے بہت کوسچنز اٹھائے اینڈ آئی وینٹ ٹو مختلف جو ہے عالم تھے ان کے پاس بھی میں گیا, اور لوگوں کے پاس بھی گیا تقدیر کے معاملات کو ڈسکس کرنے. تو کئی لوگوں نے کہا کہ توبہ توبہ, اس پہ تو بحث کرنی جائز نہیں ہے, اور آپ تو کافر ہو جائیں گے, آپ تو جو ہے مرتد ہو جائیں گے, آپ فلاں ہو جائیں گے, تو آپ اس طرح کے کوسچنز بالکل اٹھایا ہی نہ کریں, اس کے بارے میں سوچا ہی نہ کریں. بٹ یہ جواب نہیں ہے تھا میرے نزدیک. میں کہتا ہوں کہ جب تک آپ کسی کو سیٹسفائی نہیں کر پاتے ہیں پوری طرح, تب تک وہ بندہ کبھی بھی پراپرلی کسی چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتا, وہ کبھی بھی دل سے اس چیز کو نہیں مانے گا. آپ کے دل میں ہمیشہ وہ ایک سمجھ لیں کہ ایک ڈاؤٹ, ایک کائنڈ آف ایک فرسٹریشن رہ جائے گی, جس کو آپ چاہے اگنور کر کے اسے ایک ایسے بلاک کے کھانے میں ڈال دیں, جس طرح یہ بات کر رہا ہے کہ جو جہاں پہ آپ جو ہے اس کو سوچیں ہی نہ اس بارے میں. مگر یہ ہے کہ اگر اس چیز کا آپ کو جواب دے دیا جائے, پراپر جواب دے دیا جائے, تو پھر آپ کنفیوزڈ نہیں ہو سکتے. آپ جو ہے پھر پراپرلی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر پاتے ہیں, اور وہ چیز جو ہے مجھے آفٹر 4 years I got the answers. اب میں تقدیر کے معاملات پہ کسی کو بھی سیٹسفائی کر سکتا ہوں. ایز فار ایز اسلام از کنسرنڈ, باقی ریلیجنس کی میں بات نہیں کر رہا ہوں فی الحال, ہم اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے سوچیں گے, کیونکہ جو باقی لوگ ہیں جو کہ جس طرح ایتھیسٹس ہیں, تو ایتھیسٹس کے لیے میری پہلی ڈسکشن ڈفرینٹ ہوگی. I'll not be about قرآن مجید یا حدیث کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں ہوگی, وہ ڈفرینٹ ڈسکشن ہوگی. اس کے بعد جو ہے وی ول گو فار دیٹ ڈسکشن. اور جو لوگ اللہ پہ یقین رکھتے ہیں یا اسلام کے اوپر یقین رکھتے ہیں, تو ان کے لیے میری ڈسکشن جو ہے ان کو میں ایزیلی بالکل کمپلیٹلی ریفرنسز دے کے اور لاجک اور ریزن سے ہر چیز کو میں پروو کر سکتا ہوں کہ جو ہے کس طرح سے ہے سارا کچھ, تقدیر کے معاملات کیا ہیں. تو یہ اتنا مشکل نہیں ہے اتنا جتنا لوگوں نے اس کو بنا لیا. اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ باقی پھر آگے جو ہے وہ بات کرتے ہیں آگے کہ وہی بات چل رہی ہے آگے بھی کہ جو ہے انکانشیس کی بات چل رہی ہے. In one sense, the birth of the unconscious lies in the way we perceive our place in the family and how we react to this self-definition. For example, I am the failure. I am the perfect child. I must always come in second to my brother. I am unlovable, or I am responsible for my parents' problems. اب یہ بہت ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ جو ہے اس نے بتایا ہے یہاں پہ لوئس ٹائسن نے, اور وہ کہتی ہے کہ انکانشیس کی جو برتھ ہے وہ ایک چیز میں لائے کرتی ہے, اور وہ کیا ہے کہ بندہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ اب وہ مختلف کوسچنز ہیں جو بچپن سے آپ کے ذہن میں چلتے ہیں, اور وہ کیا ہیں, سیلف ڈیفینیشن, کہ اپنے آپ کو آپ خود ڈیفائن کرتے ہیں, آپ چیزوں کے مطلب خود نکال لیتے ہیں. جب آپ کو کوئی مطلب نہیں دے رہا ہوتا تو آپ پھر خود فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ویئر ڈو آئی اسٹینڈ, ہو ایم آئی. اور وہ جو میننگ ملتے ہیں آپ کو, اس کی وجہ سے آپ کے اندر ہیٹریڈ, آپ کے اندر مختلف جو نیگیٹو ایموشنز ہیں وہ ڈیولپ ہو جاتے ہیں. تو ایگریشن, غصہ, اینگر, یہ کبھی حل نہیں نکالتا چیزوں کے. یہ یاد رکھیے گا اپنی زندگی میں کہ آپ کبھی بھی, آپ کو حل نہیں ملے گا ان چیزوں سے. آپ اولاد کو غصے سے قابو کرنے کی کوشش کریں, مار پیٹ سے قابو کرنے کی کوشش کریں, وہ چھپ کے وہ کام کر لیں گے, وہ آپ کے سامنے نہیں کریں گے. مگر ایگریشن یا غصہ کرنا کبھی بھی حل نہیں ہے. ڈانٹنا, گالیاں دینا, جو کہ نیگیٹو جو آپ کو سمجھ لیں کہ جو بھی چیزیں ہیں وہ کبھی آپ کو پازیٹیوٹی نہیں دیں گی. آئی ایم دا فیلئر, میں فیلئر ہوں. آئی ایم دا پرفیکٹ چائلڈ, تو کہتا ہے کہ میں پرفیکٹ چائلڈ ہوں کیونکہ پیرنٹس نے اسے بتا دیا کہ تم پرفیکٹ ہو. تو اب وہ امپرفیکشن اگر کوئی اسے بتاتا ہے, اس کا باس بتاتا ہے, کیونکہ اتنا اس کے اندر یہ چیز جو ہے وہ ڈال دی گئی ہے فرام دا ویری بگننگ, اس کے چائلڈہڈ سے یہ چیز ڈال دی گئی اس کے ذہن کے اندر کہ تم پرفیکٹ ہو, تم بالکل پرفیکٹ ہو, تم غلطی کر ہی نہیں سکتے ہو. تو جب وہ جاب کے اندر جائے گا یا جب وہ ایز اے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پڑھنے جائے گا, کہیں بھی جائے گا, جب اس کو اس کی غلطیاں بتائی جائیں گی تو وہ بجائے ان غلطیوں کو سمجھنے کے
वो कहेगा कि मैं तो परफेक्ट हूँ, मैं तो गलतियाँ कर ही नहीं सकता, ये बकवास करते हैं सब। और वहाँ पे उसका एग्रेशन शो होगा, वो एग्रेसिव हो जाएगा, वो गुस्सा करेगा, वो बदतमीज़ी पे उतर आएगा, और उसकी वजह से जॉब्स में और जो जहाँ पे एजुकेशन है, स्टूडेंट्स हैं, जहाँ दोस्त हैं, सब में उसके साथ में प्रॉब्लम्स होंगी, वो कहीं पे प्रॉपरली एडजस्ट नहीं हो पाएगा। तो बच्चों को इतना ऐसे नहीं बना दें कि बिल्कुल उनको आपने एक आइडियल बना के खड़ा कर दिया और बाद में जब वो चीज़ नहीं अटेन कर पाए तो फिर वो फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो जाएं। इसी तरह से इतना उनको मत दबाएं, इतना उनको मत डांटें कि तुम अंधे हो, तुम्हें नज़र नहीं आता, तुम फलाने हो, तुम ये हो, तुम वो हो। तो उससे जो है वो बच्चे जो होते हैं वो फिर बिल्कुल वो एक चीज़ नेगेटिव उनके माइंड में डेवलप हो जाती है कि मैं ये काम कर ही नहीं सकता हूँ। और जब ये चीज़ आपके माइंड में डेवलप हो जाएगी कि आई कैन नॉट डू दिस, यू विल नेवर बी एबल टू डू दैट। और यही चीज़ इंग्लिश के बारे में है कि जब आप इंग्लिश सीखने जाते हैं तो आपने पहले से सोचा हुआ होता है कि वी विल नॉट बी एबल टू गो ऑन विद दैट, हम नहीं सीख पाएंगे, हम चल ही नहीं पाएंगे इसके साथ, और उसकी वजह से आप सीख ही नहीं पाते हैं, आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, यू कैन नॉट गो ऑन विद दैट। आई मस्ट ऑलवेज कम इन सेकेंड टू माई ब्रदर। अब अगर लड़की है तो एक माशरों में, ज़्यादातर माशरों में लड़कों को ज़्यादा अहमियत दी जाती है, और लड़कियों को उनके बदले में पेरेंट्स जो हैं वो उतनी अहमियत ज़्यादातर नहीं देते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब एक जैसे हैं, मगर ऐसा होता है। उसकी वजह से क्या होता है कि लड़कियां जो हैं उनको एक ख़ास किस्म का एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है उनके दिल में, पेरेंट्स के साथ भी, कि भाई को ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा है, हमें नहीं किया जा रहा है। चाहे वो रंग की बेस पे है, किसी का रंग वाइट है तो उसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, या कुछ भी है, या कोई लायक ज़्यादा निकल आया तो उसे कहा जाता है कि तुम तो लायक हो, वो तो निकम्मा है। तो उसकी वजह से एक एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं वो बच्चे, और वो फिर सारी उम्र वो चीज़ें उनके जहन से नहीं जाती हैं। आई एम अनलवेबल, मैं ऐसा बंदा हूँ कि जिससे कोई प्यार कर ही नहीं सकता है। एक ये चीज़ डेवलप हो जाती है लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर हो जाती है कि मुझे कोई क्यों प्यार करेगा, या वो व्हाटएवर। तो उस चीज़ की वजह से वो फिर लोगों से वैसे ही हट जाएंगे, दे विल नॉट टॉक टू द पीपल, वो एक सेक्लूडेड, एक आइसोलेटेड वर्ल्ड में रहेंगे, चाहे वो दुनिया में बैठे हुए भी हों, लोगों में बैठे हुए भी हों, तभी उनके अलग जो दिल के अंदर है वो एक अलग होंगे, वो लोगों के साथ मिक्सअप होना ही नहीं चाहेंगे, बिकॉज दे नो कि नोबडी कैन लव देम। और अगर कोई प्यार करेगा भी सही तो कहीं, ज़ाहिर है इंसान है, कहीं पे आपकी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, कुछ भी होती है, कोई झगड़ा हो जाता है तो वो कहेगा कि ज़ाहिर है इसलिए हुआ क्योंकि मैं इस काबिल ही नहीं था। तो एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस आ जाते हैं, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस। और इसी तरह से पेरेंट्स जो हैं, अक्सर पेरेंट्स आप देखेंगे कि वो कहते हैं कि तेरी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तुम्हारी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तुम पैदा हो गए तो ये प्रॉब्लम आ गई हमारे साथ, तू जब से आया तो दुनिया में तो यूँ हुआ, तूने ये काम कर दिया, तुम्हारे ऊपर ये मुसीबत आई। तो बच्चे जो है वो समझते हैं कि मैं इनकी तमाम प्रॉब्लम्स का ज़िम्मेदार हूँ। ऐसे बच्चे अपने पेरेंट्स को कभी भी प्रॉपरली प्यार नहीं कर पाते। दे इन वन वे और द अदर लीव देयर पेरेंट्स वन डे। मैं ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स देख चुका हूँ कि जहाँ पेरेंट्स को छोड़ के चले जाते हैं बच्चे एक वक्त में आके, जब वो प्रॉपरली लाइफ में सेट हो जाते हैं तो वो अपने पेरेंट्स के साथ रहना पसंद नहीं करते। तो आप ये ताना मारना, ये चीज़ें जो हैं, ये कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, आप इनको छोड़ दें। तो इसके बाद जो है बात आ जाती है आगे कि आपके जो डिफेंसेस हैं, डिफेंस मैकेनिज्म्स जो हैं, कि डिफेंसेस इंक्लूड सेलेक्टिव परसेप्शन, हियरिंग एंड सीइंग ओनली व्हाट वी फील वी कैन हैंडल। कि हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों के बारे में, जिस तरह से मैं आपको बता चुका हूँ कि डिफेंसेस क्या होते हैं, कि हमारी अनकॉन्शियस डिज़ायर्स होती हैं कि हम चेंजेस को रिकग्नाइज नहीं करना चाहते हैं, हम चेंजेस को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, जैसा चल रहा है, जो हमें पसंद आ रहा है बस वही चले, उसके अलावा नहीं चले। अनकॉन्शियस लेवल पे होती हैं सारी चीज़ें। तो आप जब भी फ्रस्ट्रेटेड होंगे तो आप सबसे पहले गौर कीजिए कि आपकी कौन सी ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही, तो आपको पता लगेगा कि देयर आर सम थिंग्स जो आप जैसे चाह रहे हैं वैसे नहीं हो रहा है, इसलिए आप फ्रस्ट्रेटेड हैं। तो इट्स ऑल अबाउट डिज़ायर्स, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। तो हम उनके अपनी आइडेंटिटी हमने एक बना ली है कि हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, हम यूँ हैं, यूँ हैं, यूँ हैं। तो उसी की बेस पे हम चलते हैं और हम कहते हैं कि बस हमने जैसे सोच लिया हम वैसे ही परफेक्ट हैं, हम उसके अलावा जो है कोई और जो है हमारा सिस्टम नहीं हो सकता है। सिलेक्टिव मेमोरी, तो हम वो चीज़ें भूल जाते हैं या भूलना पसंद करते हैं कि जो हमारे लिए पेनफुल हैं, या जो हमें पेन देंगी।
ऐसी मेमोरीज़ को हम सोचना ही नहीं चाहते, बिकॉज वी डोंट वांट टू गेट फ्रस्ट्रेटेड अबाउट एनीथिंग। तो हम कुछ भी नहीं सोचना चाहते हैं, चाहे वो मैंने आपको बताया कि जिस तरह अजीज़ वकारिब की डेथ्स हों या कुछ भी हो, या अपनी डेथ के बारे में भी अक्सर लोग नहीं सोचना चाहते। इसी तरह एक मौलाना साहब थे, तो वो बता रहे थे कि दोज़ख के बारे में, और वो खुतबा दे रहे थे ईद पे कि दोज़ख में यूँ होगा और यूँ होगा और फलां होगा, और पनिशमेंट्स के बारे में। तो एक बुज़ुर्ग वहाँ पे बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि मौलवी साहब बहुत हो गया, ये सारे अजाब की बातें बहुत हो गई, अब हमें जन्नत की बातें और अच्छी अच्छी बातें सुनाओ। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि पीपल डोंट वांट टू गेट काइंड ऑफ एनी काइंड ऑफ पेन। वो प्लेजर किसके लिए ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, प्लेजर पेन क्योंकि आता है, वो एनी वे वो उसे गुजर ज़रूर जाते हैं, बट दे डू नॉट फील प्लेजर आउट ऑफ इट। मैसोकिस्ट्स जो है उसमें प्लेजर फील करते हैं, बाकी नहीं करते। तो उसकी एग्जांपल इस तरह से भी थी कि उन्होंने बताया कि जी दो बुज़ुर्ग थे। अब मैं समझता हूँ कि एक झूठी कहानी है। उसकी वजह यह है कि कोई भी बड़ा बुज़ुर्ग किसी दूसरे बुज़ुर्ग की दिल आज़ारी नहीं करेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो मगर ये है कि स्टोरी जो है उसमें थोड़ा सा एक पॉइंट है कि वो कहते हैं कि दो बुज़ुर्ग थे, तो एक ने कहा कि आप क्या करते हैं, तो उन्होंने कहा मिल जाता है तो खा लेते हैं, नहीं मिलता तो सब्र करते हैं। तो दूसरे बुज़ुर्ग ने कहा कि हमारे यहाँ के कुत्ते भी यही करते हैं। तो उन्होंने कहा आप क्या करते हैं, उन्होंने कहा मिल जाता है तो बांट देते हैं, नहीं मिलता तो शुक्र करते हैं। अब कहानी की हद तक तो ठीक है, लोगों को समझाने की हद तक तो ठीक है कि जो नहीं मिला वो भी आपके लिए नेमत है, तो उस पर शुक्र अदा करते हैं। मगर दूसरी तरफ ये है कि इतनी बड़ी बात एक बुज़ुर्ग दूसरे बुज़ुर्ग को कभी भी नहीं करेगा कि उसे कुत्तों से मिला है। तो एक चीज़ पे गौर किया जाना चाहिए कि यहाँ पे कहीं कोई ऐसी तो नहीं है कि किसी ने गलत जो है रिवायत मंसूब कर दी हो किसी बुज़ुर्ग के नाम से। मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि मुझे पसंद नहीं है कि इतने बड़े बुज़ुर्ग जो हैं वो इस तरह की बात करें, किसी की दिल आज़ारी करें, तो मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। डिनाइल जो है वो भी ज़ाहिर है, ऑब्वियसली वो कहता है कि डिफेंसेस की एक फॉर्म है कि हम डिनाइल में चले जाते हैं कि ये इंसिडेंट हुआ ही नहीं, कभी ऐसा हुआ ही नहीं, ये लोग ऐसे ही झूठ बोल रहे हैं। तो ये कई लोग होते हैं जो कि फिर साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो जाते हैं और वो फिर इस तरह की बातें करने पे उतर आते हैं। तो डिनाइल भी होता है। उसके बाद अवॉइडेंस, कि आप ऐसी चीज़ों को अवॉइड करते हैं, आप उन लोगों से मिलना छोड़ देते हैं जो आपको तकलीफ़ दे रहे हैं, जो आपको पुरानी आपके पास्ट की बातें बता रहे हैं, कुछ भी बता रहे हैं, तो लोग उनसे बात करना छोड़ देते हैं, मिलना छोड़ देते हैं कि यार ये मिलेंगे तो फिर वही बातें करेंगे। कुछ लोग होते हैं जो हमदर्दी करते हैं, आपके पर प्रॉब्लम आई है, चाहे वो आपकी अपनी मर्ज़ी से, आपकी अपनी वजह से भी आ गई, तो वो कहते हैं कि यार इसके सामने ये बात नहीं करनी, ये हर्ट होगा। कुछ लोग ऑब्वियसली दिल के जो है वो थोड़े से काइंड हार्टेड होते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो कहते हैं नहीं यार इसके साथ ये मसला हो चुका है, इसके साथ बात करेंगे तो इसको तकलीफ़ होगी, तो उसको तकलीफ़ से बचाने के लिए दे टेक केयर ऑफ़ हिम। अब उसे आपको नहीं पता है कि वो आपकी केयर में वो बात नहीं कर रहा, हालांकि उसे पता है वो बात के जो भी बात है आपकी ज़िंदगी की। तो ये मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं कि हर बंदे की लाइफ में कुछ पेनफुल इंसिडेंट्स ज़रूर रहे होते हैं, और जब आप उनकी अगर असल स्टोरी जानते हो, अगर आपको उनके दिल की तमाम बातें पता हों, तो हो सकता है कि आप उनके साथ इतनी नफ़रत ना करें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये अनकॉन्शियस से रिलेटेड हैं कि आप इन चीज़ों को बचना चाहते हैं। डिस्प्लेसमेंट है कि आप किसी का गुस्सा किसी और पे, मैं पहले बता चुका हूँ आपको, कि उतार दें कि और फिर ये भी होता है कि समटाइम्स आप कोई गलती करते हैं तो फिर आपको कहता है प्रोजेक्शन, कि आप अपने कैरेक्टर में किसी और को ले आएँ, यानी कि जो आप गलत काम कर रहे हैं आप दूसरों को कहें कि तुम ये गलत काम कर रहे हो, तो आप दूसरों को जो है ब्लेम देना शुरू कर दें, कि अपने आप को ब्लेम ना दें, यानी कि अपनी ज़ात को किसी भी किस्म से हमने लो लेवल पे नहीं लेके आना है, हमने कहना है हम मी। तो ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ द सेल्फ है, द ईगो, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक डिज़ायर है कि प्रोमिनेंट होना चाहता है, दुनिया में उठना चाहता है ऊपर, लोगों को अपने नीचे लगाना चाहता है, लोगों को, यानी कि वो मैं की ख्वाहिश है, मैं सबसे ऊपर हूँ। तो ये बच्चों में तो बहुत ज़्यादा होती है, बच्चों को तो नहीं रोका जा सकता है, मगर बड़े होकर आप समझ जाते हैं कि आपको हर वो चीज़ नहीं मिल पाएगी जो आप चाहते हैं, तो फिर आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर आता है एक नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, वो क्या आता है, फियर का। फियर्स कितनी किस्म के होते हैं? फियर ऑफ इंटीमेसी, फियर ऑफ द अननोन, फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ, अब अननोन, डेथ के बाद अननोन ही आएगा, फियर ऑफ लूजिंग योर लव्ड वंस, डियर वंस, जो भी हैं। इसी तरह से फियर ऑफ पेन, डिजीज़,
یا کچھ بھی جو فیئرز ہیں آپ کے، تو فیئرز کی وجہ سے بھی آپ کی لائف جو ہے بہت مشکل ہو جاتی ہے. تو اب ایک بندے نے اگر آپ کو کبھی زندگی میں ہرٹ کر دیا تو آپ تمام لوگوں کے اوپر پروجیکٹ کر دیتے ہیں کہ they're all alike. ایک بندے نے مجھے دھوکہ دیا تھا، اب اس سارے کے سارے جو ہے جتنی بھی، اگر ایک لڑکی نے آپ کو دھوکہ دے دیا تو آپ کہتے ہیں یہ ساری لڑکیاں ایکول ہیں. there is nothing good in them. اسی طرح سے لڑکی کو اگر کسی ایک لڑکے نے دھوکہ دے دیا تو وہ بھی یہی کہے گی کہ سارے جو لڑکے ہیں وہ ایک ہی جیسے ہیں. یا اس کے ساتھ جو اور لڑکیاں ملیں اگر انہوں نے بھی دو چار نے اس کی ری انفورسمنٹ کر دی، ان کو اس آئیڈیا کو کنفرم کر دیا کہ ہاں جی ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے کہ یہ ایسے ہی ہوتے ہیں، یا آپ نے ڈراماز موویز دیکھی ان میں آپ کو یہی رول ملتے رہے، دو چار موویز آپ نے دیکھ لی اور آپ میں یہی رول ملے کہ اس طرح کے کوئی واقعات ہوئے، تو آپ کہیں گی کہ they're all alike. اور پھر آپ موویز بھی ویسے ہی دیکھنا پسند کرتے ہیں کہ جس میں آپ کی لائف کی پروجیکشن کہیں نہ کہیں ہو رہی ہو، تو آپ دوسروں پہ اپنی لائف کی پروجیکشن دیکھ کے انکانشیسلی اس چیز کو پسند کرتے ہیں جہاں پہ آپ سے ریلیٹڈ. اور پوئٹری بھی آپ وہی پڑھنا پسند کرتے ہیں جس میں آپ سے ریلیٹڈ باتیں ہوں گی یا آپ کی اپنی پرسنل لائف سے ریلیٹڈ باتیں ہوں گی. فیئر آف انٹیمیسی کہ آپ پھر اس کے بعد انٹیمیٹ ہی نہیں ہونا چاہتے ہیں، کسی کے کلوز ہی نہیں ہونا چاہتے، بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ کل کو یہ نہ ہو، کہ کل کو ایسا نہ ہو. تو اصل میں کیا ہے؟ اصل میں یہ ہے کہ آپ اس لیول پہ جانا ہی نہیں چاہ رہے کہ کل کو آپ کو پھر پین ہو کیونکہ آپ کی خواہش پوری نہیں ہو. تو آپ ڈرتے ہیں کہ کل کو یہ بندہ جو ہے میرے ساتھ مجھے تکلیف نہ دے. تو آپ کہتے ہیں کہ اسے بہتر یہی ہے کہ جس طرح سے گزار رہا ہوں اس میں کم از کم اگر خوش نہیں ہوں ڈیزائرز پوری ہونے پہ تو دکھی بھی نہیں ہوں، جو کہ ڈیزائرز پوری ہونے کے بعد مجھے جو سپریشن ملتی ہے تو اس میں جو دکھ ہوتا ہے. فیئر آف ابینڈنمنٹ کہ ہمیں چھوڑے جانے کا دکھ، کہ کوئی ہمیں چھوڑ کے چلا گیا. اب چھوڑ کے کیوں جاتا ہے؟ کیا اس میں آپ کی غلطی تھی یا کسی اور کی غلطی تھی؟ آپ کی غلطی تھی تو ہم اپنی غلطی کو ماننا چاہتے ہی نہیں، کیونکہ اس سے ہمیں جھکنا پڑے گا، اور جھکنا ہماری ڈیزائرز کا پارٹ نہیں ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہماری تو غلطی ہے ہی نہیں، غلطی اگلے کی ہے، اس کو جھکنا چاہیے. اور جب یہ جھکانے کی ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک جنگ چل پڑتی ہے تو پھر کوئی بھی رشتہ قائم نہیں رہ پاتا، کیونکہ جھکانا مقصد نہیں ہوتا، اصل مقصد ہوتا ہے ریئلائز کروانا. مثلاً ایز فار ایز آئی ایم کنسرن، میں یہ بات کروں گا کہ اگر میں کہیں پہ کسی کے ساتھ کوئی میری طرف سے وداؤٹ نوئنگ، یعنی کہ میں انکانشیسلی کہیں پہ زیادتی ہو گئی، تو مجھے اگر صرف اتنا بھی ریمائنڈ کروا دیا جائے کہ آپ نے ہمارے ساتھ زیادتی کی، مجھے کوئی اتنا بھی کہہ دے، میرے ساتھ لڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، مجھے صرف اتنا کہہ دے کہ آپ کی طرف سے ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہو گئی، تو میں اس سے خود معافی مانگ لوں گا کہ I was wrong, my apologies, I'll not do that again. اور جب میں اپولوجائز کرتا ہوں اس چیز کے لیے تو اٹ مینس کہ I shouldn't repeat that particular thing. جو بھی میں نے کیا تھا میں دوبارہ اس کے مزید کیئرفل ہو جاؤں کہ ایک بندہ میری اس بات سے ہرٹ ہوا تھا، نیکسٹ ٹائم وہ بات ریپیٹ بھی نہیں کرنی ہے، اس کے سامنے بھی نہیں اور ویسے بھی نہیں. یعنی کہ میں اپنے آپ کو اپنے اور وہ کس صورت میں ہوتا ہے؟ when you do not want to lose anybody. جب آپ کسی کو یا آپ کسی کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں یا لوز نہیں کرنا چاہتے ہیں تو اس صورت میں آپ جو ہے وہ اپولوجائز بھی کر لیتے ہیں آپ تھوڑا سا. اور یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائمز اگر کسی نے آپ کے ساتھ بھلائی کی، برائی نہیں کی کبھی، آپ کے ساتھ کبھی آپ کو دکھ نہیں دیا، آپ کے ساتھ بھلا کیا اور آپ اس کے ساتھ زیادتی کر دیتے ہیں کبھی، تو پھر آپ ریئلائز کرتے ہیں ایک وقت میں، چاہے آپ دوسرے کو نہ بھی کوئی بتائے، آپ کے ساتھ اگر کوئی زیادتی کر کے جائے گا، چاہے آپ کو نہ بھی کہے، چاہے آپ سے سوری نہ کرے، چاہے آپ چلا جائے چھوڑ کے، جو بھی ہے، تب بھی اس کے دل میں یہ بات ضرور رہتی ہے کہیں نہ کہیں کہ آئی ڈڈ رانگ، اور اس کا بدلہ اسے پھر مل جاتا ہے کہیں نہ کہیں. فیئر آف بیٹریل، وہی بات آ گئی کہ لوگ آپ کو چھوڑ کے نہ چلیں، ابینڈنمنٹ بھی وہی ہوگی، بیٹریل بھی وہی ہوگی. لو سیلف اسٹیم کہ آپ کے اندر جو اپنی ذات کی جو کچھ لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو وہ بہت سمجھتے ہیں کہ میں کم تر ہوں. اب زیادہ تر یہ اس چیز کو میں نے یہاں پہ جب میں نے آبزرو کیا ایز فار ایز پاکستان از کنسرن، تو وہاں پہ بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس، ایسے لوگ ملتے ہیں جو کہ پیسے کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے اس لیے یہ بندہ جو ہے یہ ہمارے ساتھ کوئی بھی ہمارے ساتھ اچھے طریقے سے بات نہیں کرنا پسند کرے گا کیونکہ وی آر ناٹ رچ. تو میرا اس میں جواب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی پیسے کی وجہ سے آپ کے ساتھ آ رہا ہے نا، تو وہ آپ کے ساتھ پھر بھی نہیں آ رہا ہے. جو بندہ آپ کے لیے پیسے کی وجہ سے آپ کے ساتھ آتا ہے تو وہ آپ کے ساتھ ویسے بھی نہیں ہے، تو اس کو اپنا دوست ویسے ہی نہ سمجھیں، تو آپ اس پہ ریگریٹ نہیں کریں.
دوسری چیز یہ ہے کہ پیسہ جو ہے اٹس سیکنڈری امپورٹنس. یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے کہ جس کی بیس پہ جو ہے وہ آج ہے کل نہیں ہو تو آپ کچھ نہیں کر پائیں گے. تو لو سیلف اسٹیم جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. اپنے آپ کو اتنا ڈیگریڈ نہیں کریں, اتنا کمتر احساس کمتری کا شکار نہیں ہو جائیں, اتنا برا نہیں سمجھیں آپ کو اپنے آپ کو کہ آپ کو جو ہے وہ لگے کہ جی اب میں تو بالکل جو ہے وہ غریب ہوں. اور وہ چیز بڑی مشکل ہو جاتی ہے لوگوں کے, بچوں کے, کسی بھی دوستوں کے مائنڈ سے نکالنی بہت مشکل ہو جاتی ہے کہ ان کو ہمیشہ یہی لگتا ہے ذرا سی بھی انکانشیسلی بھی کوئی ایسی بات ہو جائے تو کسی کے منہ سے نکل جائے کوئی ایسی بات تو وہ پھر اس کو اپنے اوپر لے جاتے ہیں کہ یہ کیونکہ امیر ہیں ہم غریب ہیں اس لیے یہ اس طرح کی بات کر رہا ہے, حالانکہ وہ اس سینس میں بعض دفعہ نہیں بھی کی جا رہی ہوتی ہے. تو اس لیے تھوڑا سا کیئرفل رہنا پڑتا ہے آپ کو ریلیشن شپس کے اندر. اگر آپ ایک بندے کی اس پوائنٹ آف ویو پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ ایک بندے کو تھوڑا سا خیال رکھیں گے اس کا کہ وہ بندہ جو ہے وہ ہرٹ نہیں ہو, اور آپ آبزرو کیا کریں کہ کون بندہ آپ کی کس بات سے ہرٹ ہوتا ہے تو وہ بات ریپیٹ کرنا چھوڑتے ہیں اس کے سامنے, تو آپ کا ریلیشن شپ بہت اچھا چلے گا. انسیکیورٹیز کی بات ہوتی ہے کہ میں انسیکیور ہوں, وہ کسی بھی وجہ سے ہو سکتی ہے, فائنینشلی بھی ہو سکتی ہے, فزیکلی بھی ہو سکتی ہے, کسی بھی طرح سے ہو سکتی ہے کہ تو اس وجہ سے بھی آپ کا انکانشیس جو ہے ڈسٹرب ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایڈیبل فکسیشن کہ آپ کی مدر یا فادر کے کلچز میں اتنے زیادہ آ گئے کہ آپ ان کے ہی نظر سے دنیا کو دیکھتے ہیں. اب بچوں نے کہہ دیا, بچوں کی والدہ نے کہہ دیا کسی کی کہ یہ بندہ یوں ہے, آپ نے مائنڈ میں امیج بنا لیا کہ یہ بندہ یوں ہے. دیز آر کالڈ پریجڈسز, کہ وداؤٹ نوئنگ اے پرسن آپ اس کے بارے میں ایک آئیڈیا قائم کر لیں کہ یہ بندہ کیونکہ فلاں نے کہا یہ برا ہے اس لیے برا ہوگا, فلاں نے کہا ہے اچھا ہے اس لیے اچھا ہوگا, میری مدر نے کہا ہے اچھا ہے اس لیے اچھا ہوگا. ہو سکتا ہے پوری دنیا کے لیے برا ہو, آپ کے لیے نہیں ہو, تو ڈیپینڈس نا. تو اس پوائنٹ آف ویو کو بھی ذہن میں رکھیے کہ یہ ساری سائیکلوجیکل کہیں نہ کہیں جو ہے یا ان کی بیسز ضرور ہوتی ہیں. تو یہ آپ اگر جب آپ کرٹیسزم کرنے جاتے ہیں, آپ سائیکولوجیکل کرٹیسزم کرنے جاتے ہیں, تو آپ ان ساری چیزوں کو آبزرو کر سکتے ہیں وائل اسٹڈیئنگ. کریٹیکل انالیسز میں آپ ان چیزوں کو آبزرو کر سکتے ہیں کہ اس بندے کے اندر ڈسپلیسمنٹ ہے کہ نہیں ہے, ہیرو کے اندر یا باقی کیریکٹرز میں, یا باقی کیریکٹرز کے ڈائلاگز جو ہیں ان میں کیا کیا چیزیں, ان کی ایک لسٹ بنا لیں, ان کو اچھی طرح سے یاد کر لیں جس پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھنے جا رہے ہیں چیزوں کو. اس کے بعد دیکھتے جائیں کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں, اس کے اندر انفیریورٹی کمپلیکس تو نہیں ہے, فیئر آف ابینڈنمنٹ تو نہیں ہے, پرائڈ ہے کیا نہیں ہے, کیوں ہے, کس طرح سے. تو آپ کو بہت ساری نئی چیزیں سامنے آئیں گی. اس کے بعد آ جاتے ہیں پھر اب ڈریمز کے اوپر آ جاتے ہیں. ڈریمز کا جو ہے میں تھوڑا سا یہ چاہ رہا ہوں کہ ڈریمز کا پھر ہم کچھ تو میں ڈسکس کر چکا تھا, تو اب اس پہ جو ہے وہ پروجیکشن کی بات بھی کرتا ہے اس پہ تھوڑا سا. اور ڈریمز کے اندر انکانشیس جو ہوتا ہے وہ فری ہوتا ہے, جس طرح سے فرائڈ نے کہا کہ ڈریمز آر رائل روڈ ٹو دی انکانشیس. تو رائل روڈ ہے ڈریمز جو ہے انکانشیس تک پہنچنے کی, اور وہاں پہ جا کے آپ کو ان چیزوں سے, اب ان کو ایک ہوتا ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جس کو وچ از کالڈ لیوسڈ ڈریمنگ. تو میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ اگر آپ نے انکانشیس تک پہنچنا ہے اس کے ذریعے ہیں, تو اس میں ایک چیز تو یہ بھی ہے کہ کوئی بندہ اگر مجھ سے اس چیز کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکس کرنا چاہے تو آپ یو آر ویلکم. تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کس طرح سے آپ اپنے انکانشیس کے گلمپسز دیکھ سکتے ہیں. اب وہاں پہ وہ ایک ایگزامپل دیتی ہے لوئس ٹائسن کہ فار ایگزامپل مائی ڈریم دیٹ آئی ایم بیٹلنگ اے ferocious bear might represent psychological battles or conflicts both at home and at work. کہتا ہے کہ اگر میں بھالو سے ایک بہت بڑا جو ہے وہ ریچ سے اگر میں لڑ رہی ہوں تو اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ میں جو پرابلمز آ رہی ہیں, میری سائیکلوجیکل پرابلمز آ رہی ہیں, کانفلکٹس آ رہے ہیں جو کہ میرے گھر پہ مجھے فیس کرنے پڑ رہے ہیں اور جن کو میں کنٹرول نہیں کر پا رہی ہوں, یا میری جو ورک پلیس ہے جہاں پہ میں جاب کر رہی ہوں وہاں پہ. تو کہتے ہیں اب اس کو مزید سمجھنا چاہیے, ڈریمز کو ڈی کوڈ کرنا پڑتا ہے آپ کو, ڈسائفر, ڈی کوڈ لینگویج, سمبولک لینگویج ہے نا, اس کو آپ کو لٹرل لینگویج میں لے کے آنا پڑتا ہے. ڈز دا bear represent a psychological conflict and if so what is that conflict. وہ کہتی ہے کہ کیا کوئی کانفلکٹ ظاہر کرتا ہے وہ bear, اگر کرتا ہے تو کس قسم کا کانفلکٹ ظاہر کرتا ہے. This process which takes place when we are awake is called secondary vision.
اب آگے جو ہے اس کو تھوڑا سا ہم دیکھ لیں گے مزید جو ہے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اس کو فائنلائز کر دوں گا اس چیپٹر کو، اور آج کے لیے اتنا کافی ہے، اور اس کے بعد جو ہے پھر ہم نیکسٹ ٹاپکس کی طرف چلیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔